गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी थी। सारे रास्ते में रूही ने एक दो बार गाजियान से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आगे से गाजियान के चेहरे पे नो लिफ्ट का टैग लगा ही मिला था, जबकि वो दिलावर के साथ हल्की फुल्की बातचीत कर रहा था। हैदर ने भी बात करना मुनासिब न समझा। गाड़ी के रुकते ही सब गाड़ी से उतरे। गाजियान ने मुलाजिम को इशारा किया तो वो जल्दी से उनका सामान गाड़ी से निकालने लगा। दिलावर और हैदर अंदर की जानिब बढ़े। गाजियान भी उनके पीछे अंदर जाने लगा। जब पीछे से उसे रूही की आवाज आई तो न चाहते हुए भी उसके कदम रुके। आप समझते क्या हैं खुद को? कहीं के वजीर आला हैं जो इतनी अक्कड़ है। कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मजाल है आपने मेरी एक भी बात का जवाब दिया हो, जबकि डैड की तो सारी बातों का जवाब दे रहे थे। रूही को खुद का यूं नजरअंदाज होना अच्छा न लगा। वो तो यहाँ सबसे प्यार वसूलने आई थी, जिसके लिए वो बरसों तरसी थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अपनी ये तेज चलती जुबान को थोड़ा काबू में रखा करो। गाजियान को उसका अंदाज हरगिज अच्छा न लगा। ऊपर से उसकी ड्रेसिंग उसके गुस्से की बड़ी वजह थी। हालांकि उसकी ड्रेसिंग ज़्यादा ओवर भी नहीं थी। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, हमारे घर की लड़कियां ऐसी बेहुदा ड्रेसिंग नहीं करती, इसलिए ज़ुबान चलाने से ज़्यादा अपनी अक्ल इस्तेमाल किया करो। गाजियान एक नज़र उसके वजूद पर डाले वहां से चला गया, जबकि पीछे रूही पेचोताप खाती रह गई। अकड़ू खड़ूस, क्या प्रॉब्लम है मेरी ड्रेसिंग में? डैड तो कह रहे थे मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, और देखना बाकी सबको भी मैं बहुत अच्छी लगूंगी। और डैड कहते हैं ना, जो खुद अच्छा नहीं होता उसे कोई अच्छा नहीं लगता। इनका भी यही हिसाब है। रूही अपने दिल को दिलासा देती हुई अंदर की जानिब चल दी। हवेली में उनका इस्तकबाल बहुत शानदार किया गया था। आगा जान अपने बेटे और बच्चों को इतने वर्षों बाद अपने सामने देखकर बहुत खुश थे, जबकि हैदर मिलने की फौरन बाद थकावट का बहाना बनाता अपने कमरे में चला गया था, और रूही नेहा और आगा जान के साथ बातों में मसरूफ हो गई। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर दिलावर का दिल पुरसकून हुआ था। कुछ ही देर में नेहा की उससे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रुखसाना और सकीना भी उसे काफ़ी अच्छी लगी थी। सिकंदर और हजहान अभी ऑफिस से नहीं आए थे। और रही गाजियान की बात, जो दिलावर को तो बहुत पसंद आया था, लेकिन रूही को वो कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, जो पहली ही मुलाकात में उसे अच्छा खासा डांट चुका था। अपने बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठे गाजियान को मोबाइल में मसरूफ देख रूही ने मुंह टेढ़ा करते अपना रुख नेहा की जानिब मोड़ लिया, जबकि गाजियान, जो रूही की निगाहें खुद पर महसूस कर चुका था, बिना कोई रिस्पॉन्स जाहिर किए ऐसे ही बैठा रहा। आगा जान को रूही बहुत पसंद आई थी। चंद ही घंटों में नेहा और रोहा की तरह वो भी उन्हें बहुत अजीज हो गई थी। आगा जान, आपको पता है मैं आप लोगों को बहुत मिस करती थी। मुझे आप सबकी बहुत याद आती थी। अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रूही ने लाड से आगा जान के कंधे पर सर रखा। मैं अब तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। बहुत रह लिया हमसे दूर परदेश में, अब तुम यहीं हमारे पास ही रहोगी। आगा जान ने भी लाड से बोलते उसके सर पे लब रखे। दिलावर ने मोहब्बत भरी नजरों और मुस्कुराते लबों से दादा पोती का प्यार देखा। अरे रोहा बेटी कहाँ है? वो नजर नहीं आई। चाय पीते दिलावर ने सामने बैठी रुखसाना और सकीना की जानिब देखते दरियाफ्त किया। लहजा बेहद अपनायत लिए हुए था। वो अपने कमरे में है, सकीना ने जवाब दिया। रोहा को पता नहीं था कि दिलावर आने वाला है? इस बार आगा जान ने सवाल किया। वो आगा जान, रोहा की तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का सा बुखार हो रहा था तो मैंने उसे मेडिसिन दी थी, अब वो सो रही है, नेहा ने जवाब दिया। तो आगा जान को उसकी फिक्र होने लगी। अगर रोहा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। नहीं आगा जान, मैंने मेडिसिन दे दी थी, अब तो बुखार भी उतर गया होगा। आगा जान और नेहा की गुफ्तगू को सरे से इग्नोर किए रुखसाना और सकीना बेगम अपनी अपनी चाय पी रही थीं। लूसी मेरी जान, मैं नेक्स्ट वीक वापस आ जाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। प्लीज़ लूसी, बस एक वीक की बात है। आगा जान कभी मेरी शादी उस लड़की से नहीं करवाएंगे। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। जबकि फ़ोन की दूसरी जानिब से कुछ कहा गया था, जिसे सुनकर हैदर के चेहरे के तासुरात कुछ नरम हुए। हाँ मेरी जान, मैं बहुत जल्द वहाँ आऊँगा। आई लव यू सो मच। हैदर ने मुस्कुराकर कहते फ़ोन बंद किया।
وہ کل ہی کوئی موقع دیکھ کر آغا جان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب چلا گیا۔ روحی جب سے روحا سے ملی تھی ایلفی کی طرح اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ نیہا سے بھی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ اس کی روحا سے ہو گئی تھی۔ روحا جس کا بہار اب اتر چکا تھا، نیہا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کچن میں کھڑی سب کے لیے رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ روحی نے بھی اسے کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا اگر وہ فری رہی تو زیادہ بیمار ہو جائے گی۔ بہت ساری سوچیں اسے پریشان کیے ہوئے تھی، جنہیں سوچ سوچ کر وہ بیمار ہونے سے بہتر اپنے دماغ کو دوسری جگہ مصروف رکھ کر ان سب سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ روحا آپی، سکندر بھائی اور اذہان بھائی آفس سے کب آئیں گے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ پتہ نہیں گڑیا، کبھی جلدی آ جاتے ہیں اور کبھی لیٹ، پکا نہیں بتا سکتی، روحا نے کھانا بناتے ہوئے بتایا۔ اچھا آپی، میرے دونوں بھائیوں میں سے زیادہ کون سا پیارا ہے، سکندر بھائی یا اذہان بھائی؟ اچانک روحا کے ذہن میں اذہان کا سراپا لہرایا۔ اس کی غصے سے بڑی خوفناک آنکھیں جیسے خیالوں میں دیکھ کر روحا کا ننھا سا دل کانپ اٹھا تھا۔ سکندر بھائی، اذہان بھائی، نیہا اور روحا نے ایک ساتھ جواب دیا، جس پر روحی نے حیرت سے دونوں کی جانب دیکھا۔ پھر روحا اور نیہا نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جس پر تینوں کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ ویسے میرے بھائی زیادہ اچھے ہیں، نیہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ تو مل کر پتہ چلے گا زیادہ اچھا کون ہے، روحی نے بھی مسکراتے کہا۔ ویسے روحی، تم غازیان سے تو مل چکی ہو، وہ تمہیں کیسے لگے؟ نیہا نے پاس رکھا ٹماٹر کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں رکھتے پوچھا۔ ایک نمبر کا خڑوس۔ روحی کے انکشاف پر روحا اور نیہا نے ایک ساتھ روحی کی جانب دیکھا۔ پتہ ہے، میں نے انہیں اتنے خلوص سے سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام تک کا جواب نہیں دیا، اور جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اگنور کر دیا اور میری انسلٹ بھی کی۔ روحی کا لہجہ غازیان کی باتوں کو یاد کرتا تلخ ہوا، جبکہ کچن کے دروازے پر کھڑے غازیان نے اس کے اپنے بارے میں خیالات جان کر سر چٹکتے ہوئے روحا کو مخاطب کیا۔ روحا، ایک کپ کافی بنا دو، اور بنا روحی کی جانب دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ تو جناب کافی پیتے ہیں اس لیے کڑوے ہیں، میں بھی سوچوں جس کی بہن اتنی سویٹ ہے اس کا بھائی کریلے کی طرح کڑوا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کافی کا کمال ہے۔ روحی دونوں کی جانب دیکھتی تیزی سے بولی، جس پر وہ دونوں مسکرا دیں۔ آغا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آغا جان، جو اب سونے کی تیاری کر رہے تھے، رات کے 12 بجے اذہان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ اذہان کو پینٹ کوٹ سوٹ میں دیکھ وہ سمجھ گئے تھے کہ اذہان ابھی آفس سے آیا تھا اور شاید سیدھا ان کے پاس ہی آیا تھا۔ وہ سیدھے ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ آغا جان، آپ نے میرے اور روحا کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھتے وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا۔ اذہان، یہ بات روحا کے انکار پر ختم ہو چکی ہے، روحا حیدر کی منگیتر ہے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولے۔ مجھے پرواہ نہیں، لاپرواہی سے بولا۔ دیکھو اذہان، یہ ہمارے درمیان طے پایا تھا، اگر روحا تمہارے ساتھ شادی سے انکار کرتی ہے تو تم ویسا ہی کرو گے جیسا میں کہوں گا، اور ویسے بھی میں اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا۔ میں نے دلاور کو زبان دی تھی کہ روحا اس کی بہو بنے گی، اور میں سکینہ کے بھائی کو بھی زبان دے چکا ہوں کہ فاریہ تمہاری دلہن بنے گی۔ تو یہ پکا آخری فیصلہ ہے؟ اذہان نے ضبط سے سرخ ہوئی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا تو آغا جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب ویسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اذہان پرسرار سا مسکراتا ان کے ہاتھوں کو لبوں سے چومتا وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ آغا جان اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھتے کچھ پرسکون ہوئے۔ اذہان کے اتنی جلدی مان جانے کی انہیں امید نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے کی چمک اور لبوں پہ سچی مسکراہٹ کو دیکھتے وہ پرسکون ہوئے تھے۔ سکینہ بیگم ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے اذہان کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خالی تھا، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سکینہ بیگم کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتی، اذہان کے اتارے گئے شوز اٹھا کر اس کی صحیح جگہ پر رکھتے، کوٹ کو بیڈ سے اٹھاتی ڈریسنگ روم میں رکھتی، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سمیٹنے کے بعد صوفے پر آن بیٹھیں۔ جب اذہان فریش سا ٹاول سے سر کو صاف کرتا باہر نکلا اور سامنے سکینہ بیگم کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ ماما، آپ ابھی تک اٹھی ہوئی ہیں؟ اذہان ٹاول بیڈ پر رکھتا ان کے قریب صوفے پر بیٹھتا ان کی پیشانی چوم گیا۔ جب تک تم گھر نہیں آتے مجھے سکون کہاں آتا ہے۔ سکینہ بیگم نے بھی اپنے خوبرو بیٹے کی پیشانی کو چوما۔
لیکن ماما آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ایسے میں آپ کا اتنی دیر تک جاگتے رہنا اچھا نہیں، اور کھانا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کچھ خاص بھوک نہیں تھی۔ ایسے کیسے بھوک نہیں تھی؟ صبح ناشتہ بھی تم نے اچھے سے نہیں کیا تھا، اور جہاں تک میں جانتی ہوں دوپہر کو بھی تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ چلو اب جلدی سے کھا لو۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے کرتی تھوڑا سختی سے گویا ہوئیں۔ ماما مجھے اچھا نہیں لگتا آپ میرے لیے جاگتی رہتی ہیں۔ اذہان نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا کھانے لگا۔ وہ اپنی پریشانی میں اپنی ماں کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بس تھوڑے دن کی بات ہے، تمہاری بیوی آ جائے گی، پھر میں یہ ڈیوٹی چھوڑ دوں گی، پھر مجھے تمہاری ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری ٹینشن لینے والی جو آ جائے گی۔ سکینہ بیگم کے میٹھے طنز پر اذہان نے اسپاٹ نظروں سے ان کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی سکینہ کو کوئی خوشی دکھائی نہیں دی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے آغا جان نے بتایا ہے، اور اب تو بھائی صاحب سے بھی بات ہو چکی ہے، بہت جلدی شادی کی ڈیٹ رکھی جائے گی۔ اذہان کی نظروں کو خود پر جمع دیکھ سکینہ نے تفصیل بتائی۔ سکینہ اذہان کی پسندیدگی سے اچھے سے واقف تھیں، لیکن انہیں خوشی تھی کہ روحا نے انکار کر دیا، ورنہ وہ اسے اچھے سے سبق سکھانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ خوش تھیں کہ ان کی لاڈلی بھتیجی ان کے بیٹے کی دلہن بن رہی تھی۔ بس کھا لیا میں نے کھانا، دو نوالے بمشکل حلق سے نیچے اتارتے وہ کہتا بنا سکینہ سے کچھ کہے، ڈریسنگ روم کے ڈرا میں رکھا سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر بالکنی کی طرف جاتا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ پیچھے سکینہ اپنے بیٹے کے اداس چہرے کو دیکھ سارا معاملہ سمجھ چکی تھیں، لیکن دل سے مطمئن تھیں کہ ان کی بھتیجی سب ٹھیک کر دے گی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سبھی افراد گھر پر ہی موجود تھے، اور آج دھوپ بھی کافی دنوں کے بعد نکلی تھی۔ سبھی افراد بائی لان میں محفل لگائے بیٹھے تھے، جبکہ نیہا، روحا اور روحی مل کر سب کے لیے چائے بنا رہی تھیں۔ آج اتنے دنوں بعد سب اکٹھے ہو کر بیٹھے تھے۔ حیدر جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا، اسے کسی سے کوئی مطلب نہ تھا، یہاں تک کہ دلاور اور روحی کو بھی اس نے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ آج دلاور کے سختی سے کہنے پر وہ سب کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا، جبکہ شکل پر بیزاریت صاف واضح تھی، جسے آغا جان کے ساتھ ساتھ سکندر، اذہان اور غازیان نے بھی نوٹ کیا تھا۔ غازیان کو تو اپنا یہ کزن ذرا اچھا نہیں لگتا تھا۔ بھائی جب سے آیا تھا کمرے میں بند تھا، جبکہ بہن تیز تیز زبان چلاتی سب پر پیار نچھاور کرتی پھر رہی تھی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں لگے تھے جب وہ تینوں ہاتھ میں ٹرے تھامے وہاں آئیں۔ لو بھائی چائے بھی آ گئی۔ حیدر جو اپنے فون پر مصروف تھا، دلاور کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں روحی کے بالکل ساتھ چلتی روحا کو ہاتھ میں ٹرے لاتے دیکھ حیدر کی آنکھیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ساکت ہوئیں۔ پنک شلوار قمیض میں اس کا چہرہ پنک لگ رہا تھا، جبکہ سر کو اچھی طرح دوپٹے سے کور کرنے کے باوجود اس کے بال کھلے ہونے کی وجہ سے دوپٹے سے نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں میں کاجل، جبکہ لبوں پہ ہلکا پنک کلر کا لپ گلوز لگائے وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذہان جس کی نظریں بھی روحا پر ٹکی ہوئی تھیں، اچانک اس کی نظر تھوڑے فاصلے پر بیٹھے حیدر پر پڑی، جو روحا کو ہی یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اذہان کی آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئیں، رگیں غصے سے پھول گئیں۔ اس نے غصے سے زور سے مٹھیاں بھینچی اور روحا کی جانب دیکھا، جو مسکراتی ہوئی آغا جان کو چائے پکڑا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر جہاں وہ دل ہار بیٹھا تھا، وہاں حیدر کیا چیز تھا؟ اسے حیدر کے ساتھ ساتھ روحا پر بھی غصہ آیا، جو آگے پیچھے تو کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی تھی، جبکہ آج تیار ہونے کا ریکارڈ توڑ دیا تھا بقول اذہان کی سوچ کے، جبکہ وہ بیچاری تو برائے نام ہی تیار ہوئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا چائے بنانے کو؟ اذہان کی حد جب ختم ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا غصے سے چلایا۔ جہاں باقی سب خوش گفیوں میں مصروف تھے، چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ حیدر جو تفصیلی روحا کا جائزہ لے رہا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا آنکھیں سیکھ رہا تھا، اذہان کے چلانے پر ہڑبڑا کر نظر روحا سے ہٹاتے اذہان کو دیکھنے لگا۔ روحا نے شکایتی نظروں سے اذہان کی جانب دیکھا، جو اسے ذلیل کرنے کا ایک موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے پوچھا ہے کس نے تم سے بولا چائے بنانے کو؟ اور آج کوئی خاص دن تھا جو اتنی تیار ہوئی ہو؟ اذہان چلتا اس کے پاس آیا، جو ٹیبل کے پاس کھڑی سب کچھ چائے پکڑا رہی تھی۔ مدد طلب نظروں سے آغا جان کی طرف دیکھا، جبکہ نیہا اور روحی ڈر کر پیچھے آغا جان کے پاس چلی گئی تھیں۔ اذہان بہیو یور سیلف، یہ آپ کس طرح روحا سے بات کر رہے ہیں؟ اور روحا کو ہم نے ہی چائے بنانے کا کہا تھا۔ آغا جان آگے بڑھتے روحا کو اپنے حصار میں لیتے اذہان کی جانب دیکھتے دبے دبے غصے سے بولے،
جبکہ وہاں موجود دلاور اور حیدر سمیت روحی بھی معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذہان اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ یہاں سب اپنے ہی تو ہیں۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے اذہان نے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ سکندر نے آج پہلی بار اذہان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ہاں اذہان بیٹا، اس میں غصے ہونے والی کیا بات ہے؟ لڑکیوں کو تھوڑا بہت تو تیار رہنا ہی چاہیے۔ میں نے ہی روحا کو تیار ہونے کا بولا تھا۔ اپنے کمرے میں رہ کر مرجھا سی گئی تھی۔ سکینہ نے مسکراتے اذہان کی جانب دیکھتے کہا، جبکہ سچ تو یہ تھا وہ حیدر کا سامنا روحا سے کروانا چاہتی تھی، کیونکہ جب سے حیدر آیا تھا وہ بھی اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا، جسے دیکھ کر سکینہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس لیے انہوں نے روحا کو تیار ہو کر باہر سب کے لیے چائے لانے کا بولا تھا، تاکہ حیدر ایک بار روحا کو دیکھ لے۔ انہیں پورا یقین تھا حیدر ایک بار روحا کو دیکھنے کے بعد اس شادی سے انکار نہیں کرے گا، اور حیدر کو یوں مبہوت ہو کر روحا کو دیکھتے انہیں کہیں نہ کہیں اپنا پلان کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اذہان اپنے غصے کو اپنے اندر دباتا آغا جان کے ساتھ لگی روحا پر ایک نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا، ورنہ اگر مزید وہاں رہتا تو غصے سے سب کو نقصان پہنچاتا۔ اذہان گھر کی لڑکیوں کے معاملے میں تھوڑا سخت ہے، اسے لڑکیوں کا بلا وجہ سچنا سورنا پسند نہیں۔ سکینہ مسکراتی دلاور اور حیدر کی جانب دیکھتی کہتے ہوئے رخسانہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں۔ دلاور نے بات کو سمجھتے ہاں میں سر ہلایا، ورنہ تو کچھ اور ہی سوچ ان کے دماغ میں آئی تھی، جبکہ حیدر کو اذہان کا لہجہ ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے اس نے ایک بار پھر روحی اور نیہا کے ساتھ بیٹھی روحا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا روحا اتنی خوبصورت ہوگی۔ روحا کی خوبصورتی کو دیکھ اس کا ایمان ڈگمگایا۔ کل جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ شادی سے انکار کر دے گا، اب روحا کی خوبصورتی کے آگے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتے روحا نے ارد گرد نظریں دوڑائی تو حیدر کو اپنی جانب دیکھتا پا کر اس کی آنکھیں شرم سے جھکیں، جبکہ دوسری جانب اس کی شرم سے آنکھیں جھکانے پر حیدر کے لب مسکرائے۔ آگ کا شعلہ بنا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، اپنا غصہ بے جان چیزوں پر نکالنے لگا۔ ڈریسنگ کی ساری چیزیں پل میں فرش کی زینت بن گئیں۔ اس کا دل کر رہا تھا حیدر کی آنکھیں نوچ لے، جن آنکھوں سے اس نے اس کی محبت، اس کی زندگی کو دیکھا تھا۔ کمرے کا حشر بگاڑنے کے بعد بھی جب اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوا تو سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے سگریٹ کا پیکٹ لیتے سگریٹ پھونکتے اس کی نظر لان میں بیٹھی روحا پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ حیدر کو اس کی جانب دیکھتا پا کر اس کا اشتعال کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہا تھا، لیکن جب روحا نے اس کی جانب دیکھ کر نظریں جھکائی تھیں وہیں اذہان خان کے غصے کی انتہا ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے جلتے سگریٹ کو ہاتھ میں ہی مسلتے اس نے پل میں ایک فیصلہ کیا تھا، جبکہ روحا کو وہ اس کی گستاخی کا اچھا خاصا سبق سکھانے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔